बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब ने जो तरक्याती काम है उन पे काम तेज़ कर दिया है। इस ज़िमन में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी रिपोर्ट है कि उनके दौरे हुकूमत में अभी जो स्टार्ट हुआ 2 हफ्ते जो गुजरे उसमें तेज़ी से काम क्या किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भाषा डैम है वहाँ पर काम तेज़ कर दिया गया है। 2029 तक उसकी तकमील होना थी और उसको कम करके 2026 तक का टारगेट रखा गया है। उसके साथ साथ अशियाए खुरनोश में कमी वाक़ई की गई है और आवाम को रिलीफ देने के फैसले किए जा रहे हैं। ये चीज़ें तो हैं डेवलपमेंट में। अब देखना ये है कि ये जो कमी वाक़ई हो रही है ये कितनी किताबों में और पर्चों में है और कितनी हकीकी तौर पे है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को भी पासपोर्ट जारी हो चुका है। 4 साल तकरीबन वो लंदन में रहे और उसके बाद अब वो वतन वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके बारे में जो मौक़िफ़ था, क्या उनकी वापसी पे वैसा एहतजाज देखने को मिलेगा या फिर खुश उसलूबी से ही मामला हल होता दिखाई देता है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात तो शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी के हवाले से मरियम औरंगज़ेब ने जो रिपोर्ट जारी की है, क्या समझते हैं कि वाकई वो कारकर्दगी रिपोर्ट बरहक है या फिर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, मुझे भी वो कारकर्दगी रिपोर्ट सुन के देखकर बड़ा मजा आया और आपको भी लाजमी बात है, आपने भी उस पर बड़ा गौर किया होगा। मुझे एक बात बताएं, जब कोई काम खराब होता है कहता है 2 हफ्तों में किस तरह ठीक कर लेंगे, तो 2 हफ्तों में कौन सी जादू की छड़ी ऐसी आ गई है कि जो चीजें सस्ती हो गई हैं? जरा मुझे मार्केट में कोई एक चीज सस्ती दिखा दें। आपको मैंने कल भी कहा, प्रोग्राम में कहा कि नींबू का क्या रेट है, चिकन का क्या रेट है, मटन का क्या रेट है, सब्जियों का क्या रेट है। आप जरा गौर करके देख लें कि ये किस नहज तक पहुंच चुके हैं। क्या इस वक्त प्राइस है? कागजों के अंदर बेहतरीन प्राइस है हर चीज की। कागजों में अगर आप डिटेल देखें कि कागजात, वो जो मार्केट कमेटी का कागज आता है, वो जो ये मीडिया के अंदर लहराते हैं, उन कागजों में चीजें इतनी सस्ती हैं कि जितनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। उन कागजों में तरक्याती काम इतनी तेजी से हो गए कि जिसकी हद ही कोई नहीं है। उन कागजों में हर वो चीज इस तरह हो रही है कि जैसे आपने रात को सड़क शुरू की और सुबह वो सड़क बन गई। रात को मोटरवे पे आपने एक चैप्टर शुरू किया, सुबह तक वो कंप्लीट हो गया। और भाई, कोई भी काम 8 दिनों में या 16 दिनों में या 20 दिनों में तो आपके कागजात ही मुकम्मल नहीं होते कि आपने उस टेंडर को किस तरह इशू करना है, उस टेंडर में किस किस पार्टियों से आपने बोली लेनी है, उन टेस्ट पे किस किस पार्टियों को ओके करना है, फिर उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कि सारी चीजें होती हैं। मुझे नहीं समझ आती, पहले दौरे हुकूमत में भी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी यही होता रहा और अब भी यही होता रहा। आप देखें, मुझे ज्यादा जो चीजें मैं देख रहा हूँ, जो तेजी मैं हुकूमत की देख रहा हूँ, जो मैं वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ, जो मियां शहबाज साहब की मैं तेजियां देख रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग नून के लोगों की एक्टिविटीज देख रहा हूँ, जो मरियम नवाज की अवामी राब्ता मुहिम देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और इलेक्शन की तैयारी की सूरत में ही फौरी तौर पर आप कीमतों में रिलीफ की बात करते हैं। आप फौरी तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी चीजें करते हैं कि जिससे आपकी कारकर्दगी नजर आए। अगर आपने 1.5 साल रहना है तो 1.5 साल की कारकर्दगी रहने के लिए फिर आपको 2 या 4 या 6 या 2 दिन या 5 हफ्तों की में फौरी तौर पर कारकर्दगी नहीं दिखानी होती है। 2 हफ्ते तो अगर 1.5 साल रहने वाला सबसे पहले यही कहता है कि बर्बादी होगी, जिन्होंने बर्बाद कर दिया हम फौरी ठीक नहीं कर सकते। अगर फौरी कमी हो रही है तो इसका मतलब है पैसा मौजूद था। अगर फौरी काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा था कि जिससे इनको मिला, जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी क्लियर है। देखें, इस वक्त तक अवाम को रिलीफ नहीं मिला। अब आम 3 साल 4 साल या 5 साल से रिलीफ की तलाश में है, रिलीफ नहीं मिला। अवाम को जब रिलीफ मिलेगा तो आप देखेंगे कि हर वो बयानियां, चाहे वो किसी का भी हो, वो खत्म हो जाएगा अगर अवाम को रिलीफ मिलेगा। तो अब अवाम को रिलीफ देने की बारी है, जो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन 1 तारीख से आपको ईद का एक बड़ा तोहफा मिल रहा है महंगाई की सूरत में। वो पेट्रोल महंगा हो सकता है, वो बिजली महंगी हो सकती है। आज भी बिजली महंगी हो गई, आइंदा आने वाले दिनों में मजीद चीजें ये हो सकती हैं। तो जब ये अवाम को ये चीजें मिलेंगी तो फिर आप देखेंगे, चाहे कितना जो मर्जी हो, फिर हालात किसी और तरफ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अवामी राब्ता मुहिम इस बात की निशानदेही कर रही है कि 1.5 साल नहीं, 3 से 4 माह में इलेक्शन। 1.5 साल नहीं, इससे पहले ही आपको इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं। राना साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बाद इसहाक डार साहब को पासपोर्ट का इजरा क्या देख रहे हैं? ईद के बाद वतन वापसी देख रहे हैं या फिर अभी आपको ये लगता है कि नए इंतखाबात का ऐलान होने तक की वापसी नहीं हो सकती? देखिए, मेरे पास जो एक इतला है और ये मसद का इतला है कि इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ईद के बाद आ रहे हैं। और इसहाक डार साहब के बाद जो है बाकी लोग पाकिस्तान आना शुरू होंगे। इसहाक डार साहब जो है उनको पासपोर्ट जारी हो गए। इसहाक डार साहब पे जो इल्जामात हैं
وہ ڈائریکٹ نیب یا دیگر معاملات میں ہے، اور اس وقت حکومت موجود ہے، حکومت کے بعد پراسیکیوٹر سارے معاملات جو ہیں حکومت خود دیکھ رہی ہے. تو ان معاملات میں اسحاق ڈار جو ہے ان کا پاکستان آنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور میرے پاس اطلاع یہ کنفرم ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ جلد پاکستان آ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار کے پاکستان آنے وہ کے میاں بعد صاحب سے پہلے واپس آ رہے ہیں. جی 100% میاں سب سے پہلے پاکستان آ رہے ہیں، اور پہلے آ کے وہ معاملات کو درست کریں گے. اسحاق ڈار جو ہے آپ ذہن میں رکھیے گا، میاں صاحب کو اگر پاکستان میں اپنی فیملی کے بعد کسی پہ سب سے زیادہ اعتبار ہے تو وہ اسحاق ڈار فیملی ہے. وہ ان کے قریبی عزیز ہیں، ان کے ساتھ ان کا فیملی ٹرمز بھی ہیں، اور بڑے اعتماد کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو اسحاق ڈار صاحب پاکستان آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب کے کیسز ختم ہوتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں گے ان کیسز کے ساتھ شریف خاندان کے بہت سے کیسز بھی ختم ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے باؤ جی کی وطن واپسی کے حوالے سے فیصلہ ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بات کنفرم کر رہا ہوں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. اسحاق ڈار کا پاکستان آنا جو ہے اس کے وہ سب کچھ فائنل ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ کیا اس پہ تیاری کر رہی ہے، قانونی ٹیم نے کس طریقے سے کہاں پہ کیا پٹیشن دائر کرنی ہے، ان کو کس طرح ریلیف لے کے دینا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میرے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ میڈیکل بنیاد پہ بھی بہت سے لوگوں کو بہت سے ریلیف ملنے جا رہا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور جو جلد پاکستان آ رہے ہیں یہ پاسپورٹ جاری ہونا. اب آپ نے یہ اشارہ کس کی طرف کیا، اسحاق ڈار صاحب کی طرف کیا یا بڑے میاں صاحب کی طرف کیا؟ چلیں جی یہ اشارہ میں نے کر دیا، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، جو سمجھنے والے وہ سمجھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو بہت سی جگہ پہ بہت سارا ریلیف مل سکتا ہے. دیکھیں یا سر اس موجودہ ٹینیور میں آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے احتجاج کا راستہ. حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ٹینیور کے اندر ایک تو ہماری عوامی مہم بہتر ہو جائے، اور عوامی مہم سے بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقدمات جو ان پر بنے ہوئے ہیں، وہ مقدمات جو آنے والے دنوں میں ان کے لیے تنگی کا سبب بن سکتے ہیں، وہ مقدمات جو آنے والے دنوں میں ان کے لیے پھندہ بن سکتے ہیں، ان مقدمات سے ہمیں کسی طریقے سے نجات ملے. اور ان مقدمات سے نجات کے حوالے سے وہ تیاری ہو رہی ہے. میری ایک وفاقی وزیر سے بات ہوئی تو میں انہوں نے کہا جی آپ ڈیلیور کر لیں گے، تو میں ان کا نام نہیں لیتا، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہ ہم ڈیلیور کریں نہ کریں ہم اپنے کیس ختم کروا لیں. یہ میں آپ کو وہ چیزیں کہہ رہا ہوں جو میری خود بات ہوئی ہے. تو سر ان حالات کے اندر جب پاکستان کو بے انتہا مسائل درپیش ہیں، اندرونی بیرونی، جب پاکستان کے اندر رانا صاحب کیس ختم ہونے کا نئے انتخابات کے بعد برسر اقتدار آنے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے جی؟ مجھے بتائیں، کیس ختم کروا کے آپ نے یہاں کے کرکٹ میچ کھیلنے؟ آپ کیس ختم کروانے اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کل کو اقتدار کے راستے، اقتدار کے دروازے آپ کے لیے کھل سکے، اقتدار جو ہے وہ آپ کو مل سکے، اقتدار جو ہے اس کی کرسی پہ آپ بیٹھ سکے، اقتدار کی مسلط پہ بیٹھ کر آپ اپنی سیاست کو جو ہے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر اقتدار میں آنا جو ہے وہ ڈیلیورنس سے، گورننس سے ریلیٹ نہیں کرتا؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا. اگر تو آپ کرتے ہیں کہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے تو ذرا مجھے تھوڑا سا ایک بات بتا دیں. ذرا میں آپ کو ماضی میں لے کر جاتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے متعلق کیا کہتی تھی، مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق کیا کہتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے متعلق کیا کہتے تھے، اے این پی مولانا فضل الرحمان کے متعلق کیا کہتی تھی. آج یہ سارے لوگ جو ہے ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں. آج وہ لوگ جو ایک دوسرے کو بدترین کہتے تھے، جو کہتے تھے ان کی یہ لوٹتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں کرتے، ان کے وہاں پہ پانی پینے کا نہیں ہے، کیا کون سی چیزیں جو نہیں وہ کہتے تھے. تو آج جب وہ اکٹھے ہیں تو کیا وہ گڈ گورننس کی وجہ سے اکٹھے ہیں؟ وہ بغض عمران کی وجہ سے اکٹھے ہیں؟ وہ اس وجہ سے اکٹھے ہیں، اور سب اپنے اقتدار کا مزہ لینے کے لیے، اپنے حصے کی چاکلیٹ کھانے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے کہ گڈ گورننس کا فیصلہ کرتی ہے عوام الیکشن میں ووٹ دے کے فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی یہ شخص ہمارے لیے بڑا بہتر تھا، اس کے دور میں مہنگائی کم ہوئی تھی، اس کے دور میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے، یا اس نے زیادہ بے روزگاریاں دی، اس نے روزگار زیادہ دیا. دیکھیں یہ حل ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں آ جاؤں، میں کہوں آپ آ جاؤ، ہم بیٹھ کے ایک دوسرے پہ تنقید کریں اور بیٹھ کے سارا کچھ لاتے رہے، تو یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ ہم نے خود ہی پھینکا، خود ہی کھایا. اس سے نہیں چلتا. اگر تو آپ نے گڈ گورننس دیکھنی ہے تو پھر عوام میں جائیں، عوام میں جا کے گڈ گورننس دیکھیں، عوام کی عدالت میں جائیں. عوام الیکشن کہتی ہے، الیکشن ہوں گے، جو جیتے گا اس کی گورننس، اس کے حالات بہتر ہوں گے، اس کا بیانیہ بہتر ہوگا. یس سر. اچھا رانا صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب نے قانونی پیچیدگیوں کے باعث دورہ سعودی عرب ملتوی کیا. اب پاکستان کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو عدالت میں درخواست کر رکھی تھی پاسپورٹ کے واپسی کے حوالے سے، وہ درخواست ہی واپس لے لی ہے، یعنی انہوں نے بھی ارادہ ترک کر دیا دورہ سعودی عرب کا. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ یہ دورہ سعودی عرب ملتوی ہو رہے ہیں؟ بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی اور چل رہی ہے؟ دیکھیے میرے پاس جو اطلاع ہے، یہ اطلاع میں اب سے 48 گھنٹے پہلے کی تھی، اور مجھے کنفرم کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا پریشر اتنا تھا
کہ جس میں جو لسٹ بنی تھی وہ لسٹ انتہائی مختصر ہو کے کچھ لوگوں پہ چلے گئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے حوالے سے لیکن رانا صاحب اس پہ تو بات ہی بنتی ہے کہ چلے مریم نواز صاحبہ کا نام اس میں سے نکل جانا, آپ اپنی کیبنٹ کے کچھ لوگوں کو کم کر لیتے, مریم نواز صاحبہ کے نکلنے کی وجوہات کیا؟ اس میں تنقید ہو رہی تھی. مریم صاحبہ جو ہے ایک تو ان کا ان سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہوگی جو میرے پاس مجھے جو کسی موثوق شخص نے بتایا, اس نے کہا جی کہ مریم صاحبہ کا ان کو لسٹ میں نام ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا. مریم صاحب کا نام ڈال دیا گیا, کیس عدالت میں جا رہا تھا, عدالت میں ایک طرف انہوں نے پٹیشن اپلیکیشن دی پاسپورٹ واپس لینے کے لیے, دوسری طرف ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا اور انہوں نے اس لسٹ میں نام ڈال دیا, تو جس سے یہ تاثر جانا شروع ہو گیا. اور اسی وجہ سے متعدد جو 3 بینچ ٹوٹے ہیں اسی وجہ سے ٹوٹے ہیں نا, انہوں نے کہا جی کہ تاثر یہ باعث جا رہا ہے کہ جیسے ان کو یقین ہے کہ ہمیں پاسپورٹ واپس مل جائے گا اس لیے اس لسٹ میں نام ڈالا گیا. اس سے جگ ہمسائی ہوئی بہت زیادہ ہے سر. اس سے عدلیہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی محسوس ہوا کہ یہ ہم پہ تو تنقید ہوگی سوشل میڈیا پہ ہر طرف کہ جناب یہ اس کا مطلب ان کو پہلے سے پتا تھا یہ سارا کچھ ہو جائے گا, اور جب پہلے سے پتا تھا سارا کچھ ہوگا تو ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا, جس کے بعد یہ مریم صاحبہ جو ہے ان کو عدالت سے اب ریلیف فوری ملنا ممکن نہیں تھا. میں آپ کو یہ مصدقہ بات کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد جب اور آپ کو پتا ہے اس سے باؤ جی ناراض بھی ہوئے, باؤ جی سخت ناراض بھی ہوئے. باؤ جی کا اصل آنے کا مقصد تو یہ تھا, ایک تو فیملی کی ملاقات تھی, دوسرا وہاں پہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے باؤ جی نے اپنا رول کرنا تھا. اب بھی پاکستان کے اندر بہت سی سیاسی معاملات میں باؤ جی کا بڑا اہم ترین رول ہے, اور مریم صاحبہ کی اپلیکیشن واپس لینا اور باؤ جی کا وہاں پہ نہ آنا یہ دونوں ایک چیز ہے. تیسری بات ہے, میری کسی سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی میاں صاحب باؤ جی جو ہے وہ سعودی عرب کیوں نہیں آ رہے, وہ تو عمرے پہ ہر صورت پہ آتے ہیں, ان کی بڑی عقیدت ہے. انہوں نے کہا جی 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں, اگر باؤ جی وہاں سے سعودی عرب آتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ جناب ڈاکٹر نے اس سفر کی اجازت دے دی ہے اور وہ سفر کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد عمرے پہ آپ دیکھیں, آپ عمرے میں جب آئیں گے یہاں پہ انتہائی رش ہے, بے انتہا رش ہے, تاریخی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ رش موجود ہے. تو اس وقت میں جب تاریخی رش ہوگا, باؤ وہاں جائیں گے, جراثیم, یہ 100 چیزیں وہ کہتے ہیں, تو پھر آپ یہ کسی جگہ یہ نہیں کہہ سکیں گے, کسی جگہ آپ یہ ریلیف بھی نہیں لے سکیں گے کہ جناب مجھے سفر سے منع کیا گیا ہے, کسی جگہ یہ بھی ریلیف نہیں لے سکیں گے کہ آپ رش میں نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی ان کو بنیاد بنا کر یہ سارا فیصلہ کیا گیا ہے. اور میرے پاس جو اطلاع ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں, میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جو خواہش تھی کہ فوری طور پر پاکستان آنے کی, وہ خواہش ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی, اور خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں بیشتر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے نیچے کا عہدہ کبھی نہیں لیں گے, اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی, تو ہم یہ سب کچھ دیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو دیں گے, اپنے اتحادیوں کو ایڈجسٹ کریں گے. لیکن اب وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے کے لیے تیار ہو جانا, اس کے پیچھے منطق اور مصلحت کیا نظر آتی؟ یعنی ہو گیا حلف بھی اٹھا لیا نا, اب تو حلف بھی اٹھا لیا, سارا کچھ ہو گیا. دیکھیں بڑے کلیئر ہے, مجھے یاد ہے ہمارے پروگرام میں طاہر نے کہا کہ تیمور صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم سے نیچے کوئی کمپرومائز نہیں, پہلی اور آخری ہمارا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہوں گے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو. اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل جو ایک لابی کام کر رہی تھی, انٹرنیشنل جو لابنگ کرنی تھی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس میں پیچھے رہے. میں نے یاد کرے, میں نے چند دن پہلے آپ سے ایک بات کی تھی, آپ نے پروگرام میں ایک بات کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے اس کے جو نتائج نکلنے چاہیے تھے وہ نہیں نکلے, وہ نتائج نہیں ملے, جس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ دونوں پارٹیاں بظاہر بغض عمران میں تو کٹھی رہیں گی, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتبار کریں گے یا دونوں اپنی لابنگ جو ہے وہ مل کے کریں گے, ایسا نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو صرف اور صرف وزیر خارجہ اس لیے بنایا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر, جو بین الاقوامی سطح پر آپ ایک بہترین لابنگ کر سکیں. وہ پاکستان کے لیے بھی لابنگ ہو سکتی ہے, وہ ان کی آئندہ آنے والے حکمت عملی کے تحت بھی لابنگ ہو سکتی ہے, وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید راستے کھولنے کے حوالے سے بھی لابنگ ہو سکتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. لیکن آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب کا ایک بیان تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو عہدہ نہیں لینا چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی کو دوسروں کو موقع دینا چاہیے اور اپنی گراؤنڈ بنانی چاہیے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ عہدہ لے کے غلطی کی ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو آپ سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو, یہ ایک نعرہ تھا,
ایک زرداری سب پہ باری صدر آصف علی زرداری. لیکن باتیں 6 مگوئیاں تو یہ بھی تھی نا کہ ٹرینڈ سیٹ وہی کرنا چاہیے جو بھٹو صاحب نے کیا تھا. پہلے وہ بھی وزارت خارجہ کے قلمدان پہ بیٹھے رہے اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم شپ پہ گئے, تو اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اور اسی پیٹرن پہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی چلنا چاہیے. اس کے بعد پھانسی بھی ہوئی تھی نا, کیا ساری چیزیں اسی طرح چلیں گی کیا سر؟ اس کے بعد بہت سے حالات کسی اور طرف بھی کیے تھے, کیا ساری چیزیں ویسے چلیں گی؟ ایسا نہیں ہے. آپ ماضی سے سیکھتے ہیں, آپ ماضی سے سیکھ کر آگے چلتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو میں نے جو دیکھا, جو ہم نے سنا, جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں انہوں نے یہ وزارت قبول کی ہے, اور جس مجبوری کی حالت میں انہوں نے یہ وزارت قبول کی ہے اس میں بڑے اہم ترین عوامل تھے. نمبر 1 تو دورہ لندن کی ناکامی تھی. میں آپ کو یہ مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں, دورہ لندن کی ناکامی تھی. اگر ہم اپنی سکرین پہ وہ تصویر دکھا سکیں جب باؤچی اور بلاول جو ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو آپ ذرا دیکھیں گے کہ دونوں کے چہروں کے تاثرات دیکھیں گے. جب دو اتحاد ہوتے ہیں تو اس کے تاثرات اور ہوتے ہیں, اور جب ویسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب بلاول افطاری کر کے نکلے تو ان سے سوال کیا گیا, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے افطاری کیا, سیاست پہ بات ہوئی ہے تھوڑی سی. تو جب آپ لندن افطاری کرنے تو نہیں جاتے, آپ لندن کچھ معاملات طے کرنے جاتے ہیں, اور جو معاملات طے کرنے گئے تھے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ وہ کچھ چیزیں مانگنے گئے تھے, وہ چیزیں انہیں نہیں مل رہی. دیکھیں وزارت خارجہ تو ہینا ربانی گھر کے پاس تھی, ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا تھا, امور بنایا گیا تھا, اور جس دن ان کا نام جو تھا اس میں سعودی عرب والی لسٹ میں موجود نہیں تھا, دورہ سعودی عرب میں, تو اس دن یہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی. صحیح. رانا صاحب بریک لینی ہے, آپ ایک چھوٹا سا جواب, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخلوط حکومت کے اندر پیپلز پارٹی کو وزارتیں بھی ملیں گی؟ یہ بالکل مزید وزارتیں پیپلز پارٹی کو مل رہی ہیں. عید کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ پیپلز پارٹی کچھ اور وزارتیں بھی اثر کر لے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ دوں, کہ آپ کو یہ کھچڑی جو ہے یہ زیادہ دیر تک پکتی اور چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. یہ کھچڑی زیادہ دیر تک پکتی اور چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ مخلوط حکومت ہے, سے اتحادی ہیں, اور ہر اتحادی کو ایڈجسٹ کرنا جان جوخم کا کام ہے. تو دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اس میں کس حد تک کامیاب رہتے ہیں. ناظرین, اسی سیاسی منظرنامے میں مزید بھی بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, پاکستانی سیاسی منظرنامے میں ہم نے جس حد تک بات کی, رانا عظیم صاحب نے ایک مفصل طور پہ اس کا احاطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں کون سے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں اور اس میں مشکلات کیا ہو سکتی ہیں. یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ کس طریقے سے سسٹم کو چلائے گی, کیونکہ بہت سی پیچیدگیاں اس کے اندر ہیں, بہت سی نقائص اس کے اندر ہیں, معاشی صورتحال ابتر ہے, سیاسی صورتحال دگرگوں ہے, تو بہت سی چیزوں کو ٹریک پہ لانا باقی ہے. تو ٹریک پہ کس طریقے سے لائیں گے, اس کے لیے کون سے وہ فارمولے ہیں جس پہ عمل کیا جائے, کیا یہ تمام اتحادی ایک میز پہ بیٹھ کے کسی ایک نقطے پہ متفق ہو سکتے ہیں. بہت سی وجوہات ہے پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی کی. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے بیساکھیوں کی حکومت کہا جاتا تھا اور اسے یہ کہا جاتا تھا کہ اتحادیوں پر اکتفا کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہی اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے. تو وہی ناکامی کا عنصر جو ہے وہ موجودہ حکومت کے اندر بھی ہے, تو اس کو کس طریقے سے آگے بڑھ کے دیکھیں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر رانا مقبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا مقبول صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا مقبول صاحب, رانا عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بنیادی طور پہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار کے اندر نہ کر سکی, وہ کیسے 2 سے 3 ہفتوں میں شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اگر ہوتی ہے تو آپ کہیں کہ بر وقت ایندھن نہیں خریدا, پاور پلانٹس کی مرمت نہیں کی, تو وہ 2 ہفتے کے اندر کیسے مرمت ہو کہ 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ تمام ختم ہو جائے گی. دیکھیں جی, السلام علیکم. رانا عظیم صاحب کو بہت بہت میں سلام کرتا ہوں, ہمارے دوست ہیں میرے پاس, اور میں مبارک دیتا ہوں عمرے پہ تشریف لے گئے تو جو ہمیں پتہ چلا تو باہر اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے. یاسر صاحب, یہ جو بات آپ نے بجلی کی ہے, ابھی 27 یونٹس تھے جو آؤٹ آف آرڈر تھے, اس میں سے 17 یونٹس جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے اور باقی 10 ہے. بعض تھوڑی ریپیئر مانگتے ہیں, بعض تھوڑی زیادہ ریپیئر مانگتے ہیں. بیسیکلی نیگلیجنس تھی, لیک آف سپرویژن تھی, اور لیک آف ویجیلنس تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ RTS چلی ہے وہاں پشاور میں,
تو بڑا مشکل سے چلی تھی سر BRT 16 بلین کا جی BRT ہاں جو بھی تھا وہ بس جو تھی میٹرو بس جی تو اس پہ یاسر صاحب جو ایسٹیمیٹ تھا غالباً 24 بلین کا تھا اور 124 بلین میں جا کے وہ بنی اور جب وہ چلی ہے کبھی اس کو آگ لگ جاتی تھی کبھی اس کو دھکا لگاتے تھے. جو ہمارے یہ دوست تھے نا سابقہ حکومت والے بیسیکلی دے لیک دا کرافٹ ٹو ایڈمنسٹر اینڈ ٹو امپلیمنٹ تھنگس. ان کا ایمفیسس بہت زیادہ غلط تھا. یہاں معاملہ مختلف ہے. آپ نے پرائم منسٹر کی ویجیلنس دیکھی ہے. وہ جو چھوٹا سا کام تھا جو پچھلے 4 سال سے کھڑا ہوا تھا کہ میٹرو چلانی ہے بٹوین راولپنڈی اسلام آباد اینڈ دا ایئرپورٹ وہ کیسے چل گئی 6-8 دن میں. یہ 6-8 دن کا کام بھی نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہوگا رانا مقبول صاحب وہ چلی ہے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے وہ تو ویسے ہی چلنے والی تھی وہ تو ہماری حکومت جاتی رہی تو آپ نے آ کے اس کا افتتاح کر دیا وہ تو ہم نے بھی چلا دینی تھی. انہیں ان کے دیکھو میری بات سنیں ان کے کہنے پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ جو سچ کا کانٹینٹ ہے بہت کم ہے. اب مجھے آپ بتائیں یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ سکر تک جو ہے میاں نواز شریف نے بچھا دی موٹر وے. ان کو نکال دیا گیا. اب سکر سے لے کے حیدرآباد تک سڑک کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے موٹر وے. تو ایک اینٹ نہیں یہ پچھلے 4.25 سال میں لگا سکے. اس لیے ان کی پرائرٹی ڈفرینٹ ہے. ان کی پرائرٹی تو دشنام ترازی ہے, گالیاں دینا ہے, برا بھلا کہنا ہے اور اخلاق سے نیچے گری ہوئی لینگویج استعمال کرنا ہے, انفیریئر ڈکشن استعمال کرنا ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے. پالیٹکس میں کچھ شائستگی شفتگی ہونی چاہیے, کچھ ایمانداری کا کانٹینٹ ہونا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے مسائل جو پہاڑ جیسے لگتے ہیں یہ ہمت سے محنت سے حل ہوتے جائیں گے بائی اینڈ بائی. آپ نے کہا یہ کولیشن گورنمنٹ, دیکھیں ان کی کولیشن گورنمنٹ چلانے کا اور طریقہ تھا, یہاں اور طریقہ ہے. یہ سارے کوہیسو لوگ بن کے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف نے جب ان ڈسینٹنگ سیگمنٹس کو وہ مین چینل میں لے کے آئے تھے, جب GA سندھ کو انہوں نے حکومت میں شامل کیا, جب وہ نیشنل عوامی پارٹی ولی خان صاحب والی ان کو ان میں شامل کیا, بلوچی لیڈرز جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت چلانے کے آپ کے پاس طریقہ اور ہے. میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گا. رانا عظیم صاحب سوال کریں گے. وہ جاننا چاہوں گا کہ وہ نسخہ کیمیا آپ کے پاس کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان صاحب نے بھی اسی بیچ ہمیں جوائن کر لیا. خان صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. خان صاحب, رانا مقبول صاحب سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام 2 ہفتوں والے تھے وہ کام پاکستان تحریک انصاف 3.5 سال میں نہ کر سکی. مثال کے طور پہ پاور پلانٹس کی مرمت کر کے ان کو چلانا تھا, وہ آپ کام نہ کر سکے, اس لیے عوام کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں نا کہ ہمارے دور میں کراچی کی مثال دوں. میں کراچی میں رہتا ہوں. کراچی میں اضافی 300 میگا واٹ دی جا رہی تھی, کیوں بند کی انہوں نے؟ ہمارے دور میں تو یہاں لوڈ شیڈنگ نسبتاً بہت بہتر تھی. اس ٹائم تو یہ حالات نہیں تھے. جیسے ان کا یہ حکومت آتی اور یہ جو وفاق کی سبسڈی آتی وہ یہ ختم کر دیتے. اسی انداز میں جب تیل کی قیمتیں ہمارے دور میں بڑھتی تو یہ کہتے مہنگائی ہو گئی, مہنگائی مارچ کرتے. پھر جب ہم اس کو روکتے تو یہ کہتے کہ قومی خزانے پر بوجھ آ گیا ہے. اور اب جب ان کی باری آئی تو یہ کہہ رہے کہ پیٹرول تو جو ہے 250-300 پتہ نہیں کتنے روپے کا ہونا چاہیے لیٹر. تو مقصد یہ ہے کہ اپنی بات پہ تو کھڑے رہے نا, اپنی بات پہ تو قائم رہے. اور رہی بات گالم گلوچ کی, دیکھیں انہوں نے کس ادارے کو بخشا ہے مجھے بتائیں. نواز شریف کبھی جرنیل کے اوپر عوام کو بڑے جلسوں میں جنرلز کا نام لے کر ان کو مخاطب کر کے لوگوں میں زہر بھرتے. کبھی سپریم کورٹ پر لیکن معذرت بصد احترام عالمگیر خان صاحب, لال حویلی کے باہر بھی ہم نے نعرے لگتے دیکھے ہیں 1-2 دن پہلے. وہ بے شک ہمارے جو رہنما ہیں جو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ منع کرتے ہیں, لیکن عوام کے اندر پتہ نہیں کون سا زہر کا بیج آپ نے ایسا بو دیا ہے کہ نعرے ہر کوئی لگا رہا ہے, وہ PTI کا ہو یا PMLN کا ہو. مجھے یہ بتائیں کیا عمران خان نے کسی جلسے میں عوام کو یہ اس پر مشتعل کیا؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ فلاں ادارہ؟ وہ ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ وہ کہتے کہ مضبوط ادارہ, مضبوط پاکستان کے جو ہے وہ
ضامن ہے. تو اسی لیے کبھی انہوں نے عوام کو خود سے نہ یہ کہا نہ بھڑکایا. لیکن مجھے بتائیں مریم نواز نے نہیں اس کے جلسوں میں نعرے بازی ہوتی, وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتی. مجھے بتائیں سپریم کورٹ پر انہوں نے حملہ یا چڑھائی نہیں کی تھی. مجھے بتائیں نیب کے باہر ان کے احتجاج دھرنے نہیں چل رہے ہوتے تھے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں بھاشن دینے سے پہلے ذرا 3.5 سال اور چھوڑے, پارلیمنٹ نہیں چلنے دی 3.5 سال انہوں نے. ہر اجلاس میں ان کا جو ہے ادھر دھرنا جلسہ شروع ہو جاتا تھا, وہاں جو ہے وہ پوری. چلے نیب کے باہر دھرنوں کی بات آپ نے کی ہے, آپ جہاں پہ دھرنے دینا چاہ رہے ہیں وہاں کی بات بھی میں آپ سے کروں گا, لیکن رانا عظیم صاحب ساتھ موجود ہیں, وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. رانا صاحب دیکھیں, میں رانا مقبول صاحب کو ایک سلام عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں. دوسرا رانا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک حکومت آ گئی, آپ نے 11 جماعتیں مل کے حکومت کر رہی ہیں. ابھی کل ہمارے ہی پروگرام میں آپ کے سینیٹر, آپ کے جو ایم این اے ہیں کیسر شیخ, انہوں نے کڑی تنقید کی ہے مفتیٰ اسماعیل پہ. انہوں نے کہا جو اپنے علاقے سے الیکشن نہیں جیت سکتا اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا. تو کس طرح آپ کی حکومت چلے گی؟ ابھی تو اتحادیوں نے کچھ کیا بھی نہیں, کچھ کہا بھی نہیں, لیکن آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا آپ کے پورے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا کہ جو وزیر خزانہ بن سکتا؟ آپ پہلے تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی پہ کہ یہ باہر سے لاتے ہیں, اب آپ نے کیوں ایسا شخص لیا جو منتخب نہیں ہے؟ جی رانا صاحب, بات یہ ہے کہ ایک شخص کے اختلاف رائے سے نہ حکومت ہل جاتی ہے نہ اتنی بڑی پارٹی ہل جاتی ہے. اگر انہوں نے کوئی بات کسی غصے میں کہی ہے, ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں, ہو سکتا کاروباری بھی کوئی مخالفت ہو, تو کیسر شیخ صاحب کو سمجھا دیا جائے گا اور آج کے بعد وہ اس طرح کی شکایت جو ہے پبلکلی کرنا بند کر دیں گے. ان ہاؤس کو اگر مشکل ہے تو وہ ضرور لے کے آئیں لیڈرشپ کے نوٹس میں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس سے بہت بڑی کوئی کموشن پیدا ہوگی. یہ اتنی بڑی پارٹیز میں یہ ڈسینٹنگ فیچرز چلتے رہتے ہیں. مقبول صاحب, آپ اسے نقطۂ اعتراض کیسر احمد شیخ صاحب کا نہ لیں, ان کا گلہ نہ لیں, آپ ایک مجموعی طور پہ ایک سوال لے لیں. وہ سوال عام عوام کا لے لیں, وہ کیسر احمد شیخ صاحب کا کنسیڈر نہ کریں. سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے کیا کوئی رکن قومی اسمبلی اہل نہیں ہے جو وزیر خزانہ بن سکے؟ دیکھیں جی, وہ ابھی پہلے تو پارلیمنٹ کے ممبر تھے, وہ ایکسپرٹیز جو ہے نا جی چاہیے ہوتی ہے. یہ تو وقتی طور پہ ہی انٹرم ارینجمنٹ ہے, پرماننٹ ارینجمنٹ نہیں ہے. وہ چونکہ ایم این اے بھی نہیں ہے اور سینیٹر بھی نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ ان کا بڑا شارٹ لفٹ ٹینیور ہے. اگر وہ ڈیلیور کر سکیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو ممبر آف پارلیمنٹ بنانے پہ غور کیا جائے. اگر نہیں کر سکیں گے تو ریپلیسمنٹ آ جائے گی, کوئی الیکٹڈ بندہ آ جائے گا. اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ دیکھیں جناب رانا صاحب, ایک یہ بتا دیں, کیا آپ کی حکومت جو ہے وہ 1.5 سال کے لیے ہے یا آپ 6 ماہ میں یا 3 ماہ میں یا 4 ماہ میں الیکشن کرانے کے موڈ میں؟ رانا صاحب, بات یہ ہے کہ 7 مہینے کا تو اسٹیٹمنٹ جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے بیفور دا سپریم کورٹ, جو ان کی اپنی لمیٹیشن ہے جو انہوں نے سامنے رکھی ہیں, میرا خیال یہ 7 مہینے سے اوپر جائے گا. اور 7 مہینے ہو سکتا ہے پورے ہوتے ہی الیکشن اناؤنس ہو جائے, یا پھر یہ ہے کہ اس کے بعد سال کے بعد ہو جائے یا 1 سال 2-3 مہینے کے بعد ہو جائے. پر الیکشن تو رن اپ ہونا ہے اور ہو کے رہے گا انشاءاللہ, اور اس میں اچھے نتائج کی توقع ہے. آپ دیکھیں کارکردگی کی آپ بات کرتے ہیں, اسی کے اوپر مانگا جائے گا نا ووٹ لوگوں سے. ابھی پرائم منسٹر نے یہ چھوٹا اناؤنس نہیں کیا کہ مئی کے پہلے ہفتے سے یا پہلی تاریخ سے لوڈ شیڈنگ بند ہونی چاہیے. یہ کا کوئی میریکل ہو جائے گا, کوئی محنت ہوگی نا, کوئی کام ہوگا نا, کچھ آن گراؤنڈ سچویشن کو اسیس کیا گیا ہے نا, اور اس کو پھر ایڈریس کیا گیا ہے. عالمگیر خان صاحب جو اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 300 میگا واٹ اضافی دی جا رہی تھی. حیرت کی بات ویسے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جن کے ساتھ لگتی تھی, کس کو دی جا رہی تھی؟ ان کی حکومت کو 300 میگا واٹ دی جا رہی تھی. آپ کا تو کولیشن ہے ان کے ساتھ, تو آپ نے بند کر دیا. نہیں, اس سے نہیں کوئی فرق پڑے گا. کولیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کھینچیں گے, بلکہ دس از یاسر صاحب, دس از اے سچویشن آف یونٹی ان ڈائیورسٹی. ڈائیورس قسم کی پارٹیز اکٹھی ہو کے ایک مشن کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے ڈفرینسز ہو گئے کہ کوئی زیادہ انتشار یا بگاڑ ہو. یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ یہ بڑی رسپانسبل لیڈرشپ ہے اور بڑی محنتی لیڈرشپ ہے, اور اس کے اچھے ریزلٹس آئیں گے. یہ اس طرح نہیں ہے, اپنی انرجیز کو ضائع نہیں کرتے.
اپنی ایجنڈے کو ویل فوکس طریقے سے ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں فوراً دورے شروع ہو جائیں گے نا. پرائم منسٹر نے جانا ہے وہاں سعودی عربیہ, اس کے بعد انہوں نے چائنا جانا ہے, پھر وہ قطر کے ساتھ بھی کریں گے. آہستہ آہستہ فورن ہیلپ بھی آپ کو آنا شروع ہو جائے گی, اینڈ یو ول ہیو اے سائی آف ریلیف. جو اکنامک کنسٹرکشن کی سچویشن ہے نا, اس میں بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں ریلیف ملے گا؟ کام ہو کیسے رہا ہے. رانا عظیم صاحب, ہو جائے گا. خان صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. عالم خان صاحب یہ تو بتا دیں کہ یہ تو مسلم لیگ نون تو تیاری کر رہی ہے اپنے آئندہ الیکشن کے لیے بہترین کام کرنے کی, اور اگر آپ کا جو موڈ ہے جو یہ آپ تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ فوری الیکشن, وہ تو مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتیں کرانے کے موڈ میں نہیں ہے, تو آپ تحریک انصاف کتنا عرصہ یہ اس کو صبر سے دیکھے گی یا کتنا عرصہ انتظار کرے گی؟ جو خان صاحب نے ایک اسلام آباد مارچ کی کال دی ہے وہ کب سے شروع ہوگی؟ دیکھیں, ہم صرف آپ نے کہا نا کتنا عرصہ انتظار کریں گے, ہم عید تک کا انتظار کر رہے ہیں. عید کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکلے گی, اور پھر ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ 20 لاکھ لوگ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں, مینج کرتے ہیں. لیکن جو حالیہ لوگوں میں غم و غصہ ہے, جو ایکسپریشن سوشل میڈیا پر لوگوں کے آ رہے ہیں, یہ 10 کروڑ کے قریب ٹویٹس آ گئی ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کی. یہ غصہ ہے لوگوں کا, یہ جذبات ہیں لوگوں کے. اور پھر جو جلسے ہوئے جو کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, یہ لوگوں کے اظہار رائے ہے, تو یہ سڑکوں پر آئیں گے. پھر ان سے یہ سوال ہے کہ یہ اس سے نپٹتے کیسے ہیں, یہ اس کو برداشت کیسے کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز, ان کا ووٹر آج مایوس ہے, ان کا ووٹر حمایتی سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ ہم 30 سال ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. ہم پیپلز پارٹی نے ان پہ کیسز بنائے ہوئے تھے, انہوں نے پیپلز پارٹی پہ کیسز بنائے ہوئے تھے, جلسوں میں ایک دوسرے پر باتیں کستے تھے, نعرے کستے تھے. آج سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج نہ کوئی نظریات ہے, نہ کوئی لبرل ہے, نہ کوئی کنزرویٹو ہے, نہ کوئی رائٹ ہے, نہ کوئی لیفٹ ہے, سب ایک ساتھ ایک چٹے بٹے. تو اس چیز نے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچایا. لوگوں نے جب ان کے چہرے دیکھے کہ یہ تو وہی گھسا پٹا 30 سالہ پرانا پاکستان واپس آ رہا ہے, تو لوگوں کی حمایت تحریک انصاف کی طرف مزید بڑھ گئی ہے. اور آپ دیکھیں گے جو ہماری مقبولیت ہے, ہم 2/3 حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ ایک ہی بات کو بار بار کہتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا, اگر سوشل میڈیا سے حکومتیں بنتی تو آج جتنے ٹک ٹاکر ہیں یا جتنے سوشل میڈیا پہ جن کے بہت زیادہ فالوورز ہیں, ان کو تو ملک کا حکمران ہونا چاہیے تھا. سر یہ 2009-10 میں مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے, لوگ مذاق اڑاتے تھے, ٹانگا پارٹی کہتے تھے, لوگ کہتے تھے عمران خان فیس بک کا پرائم منسٹر ہے. لیکن اسی سوشل میڈیا نے کرتے کرتے کرتے, اور پہلے صرف ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل تھا, باقی کسی کا نہیں تھا. آج آپ دیکھیں ہر سیاسی لیڈر سوشل میڈیا پہ, ہر سیاسی جماعت کا اپنا سیل ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب کا بھی سوشل میڈیا بہت چلتا تھا. ان کے ایک ٹویٹ کے اوپر ان کے کارکنان باہر نکل کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد ان کا ٹویٹر بند کیا گیا اور صورتحال کس نہج پہ پہنچی یہ بھی خان صاحب آپ جانتے ہیں. لیکن اسی بات کو مزید بھی طول دیں گے, ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے, پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا موقف بیان کیا اور بتایا کہ اتحادی حکومت کو کس طریقے سے چلایا جائے گا, ہمارے عزائم کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں, ہم نے کون سا ہدف سیٹ کر رکھا ہے اور اس کی سمت میں ہم گامزن ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موقع دے رہی ہے اس کولیشن حکومت کو کہ یہ عید سے پہلے نئے انتخابات کا اعلان کر دے. بصورت دیگر ہم پھر سڑکوں پر ہوں گے اور ہمارے احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک تک پھیلایا جائے گا. تو بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. رانا مقبول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رانا عظیم صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, اور عالمگیر خان صاحب بھی موجود ہیں. عالمگیر خان صاحب, بات یہ ہے, آپ نے کہا تھا کہ اداروں کے باہر جا کر پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی احتجاج کیا اور دیگر ان کی جماعتوں نے احتجاج کیا تھا, تو اب وہی تو طریقہ آپ بھی اپنانے والے ہیں. آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جتنے بھی آفیسز ہیں اس کے باہر احتجاج کیا جائے گا. روایت تو آپ نے بھی وہی پکڑی. پھر دیکھیں ایک چیز سمجھے, احتجاج کرنا اپنے پرامن طریقے سے یہ آپ کا قانونی جمہوری حق ہے, یہ آئین کا حصہ ہے.
آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں حملے کیے جاتے، یہاں لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا، لوگوں کی ساخت، جو عہدیدار ہوتے ان کی ساخت متاثر ہوتی. یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا کوئی جمہوری یا آئینی عمل تھا جو انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو ایک تاریخ رہی ہے. یہاں جو بھرے جلسوں میں جنرلز کا نام لے کے مخاطب کرنا، اداروں کو برا بلا کہنا، یہ اس میں بڑا فرق ہے. نیشنل اسمبلی میں ایک دوسرے کو کتابوں سے مارنا، وہاں اسپیکر پر حملہ آور ہو جانا، گالم گلوچ کرنا، اس میں بڑا فرق ہے. آپ کسی بھی اسپیکر کو بالوں سے نوچنا، اسے گھسیٹنا، اسے دھمکیاں دینا، یہ فرق ہے. وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. صحیح. وہ جو کیا گیا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن میں پھر سے کہوں، بات ہے اداروں کی. اداروں پر یہ حملہ آور ہوئے یہ چیز اور احتجاج کرنے میں بڑا فرق ہے. ٹھیک، یہ چیز اور احتجاج کرنے میں بہت فرق ہے. رانا عظیم صاحب دیکھیں جی، بالکل یہ تو کہہ دیا انہوں نے. اب رانا مقبول صاحب سے پوچھتے ہیں نا، رانا صاحب یہ عید کے بعد تمادم مست قلندر کرنے چلے ہیں اور یہ کہتے ہیں عید تک ہے، اس کے بعد ہم سڑکوں پہ ہوں گے. حکومت نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ کیا حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا حکومت ان کو آزادانہ طور پر احتجاج کرنے کا کہے گی کہ احتجاج کریں ہم؟ دیکھیں جی، احتجاج جو ہے پیسفل وہ ضرور کریں، لیکن سچویشن تو اس وقت بنے گی جب یہ وائلنٹ ہوں گے. وائلنٹ ہوں گے تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنائے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے کسی وائلنس کی اجازت دے. اپنا احتجاج کرتے رہیں پرامن طریقے سے، اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کوئی والہانہ طور پر یا ان کے ساتھ ہو کے کوئی سب کچھ الٹا کے رکھ دیں گے. بہت سارا اتنا ملک پڑا ہے کہ اب باقی پارٹیز لاوارث ہیں. مسلم لیگ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اور پارٹیوں کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. کیا وہ ان کے خلاف ایجیٹیشن نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے جلسے جلوس نہیں کر سکتے؟ یہ زوم میں نہیں رہنا چاہیے. یہ سیلف اسیسمنٹ ان کی غلط ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب انہوں نے جلسہ کیا تھا 2011 میں، احمد شجاع پاشا صاحب نے بڑا سپورٹ کیا ان کو. تو رانا صاحب آپ کو یاد ہوگا 14 میں سے 2013 کے الیکشن میں 14 میں سے ایک سیٹ ملی تھی. اور اب جب سب کچھ ہوا ایگریکلچر کو بھی استعمال کیا گیا، بندوں کو اٹھایا بھی گیا، تو 2018 میں صرف لاہور کی مثال ابھی دے رہا ہوں، 14 میں سے 3 سیٹیں ملی. جو تھی عمران خان صاحب کی، وہ 6 یا 700 سے ایج تھا ان کو اس کے سعد رفیق کے اوپر. اور سعد رفیق نے آفٹر 2 months وہی کانسٹیٹوئنسی پھر جیت لی. حالانکہ وہ انڈر ڈاگس تھے، ان کے اوپر ظلم بھی ہو رہا تھا، ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا تھا، حکومت ان کی تھی، پھر بھی وہ جیت گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 16 کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشن ہوا، بائی الیکشن، 15 میں اپوزیشن جیت گئی. تو اس لیے یہ شور شرابے سے سارا کام نہیں ہوگا. یہ سارے کا سارا جو فیصلہ ہے وہ پرفارمنس کی بیسس پہ ہوگا. اگر یہ حکومت کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ان کی ایجوٹیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی. اس لیے اس چیز کو ان کو انالیسس کرنا چاہیے. یہ صرف کہتے ہیں کہ مائک پہ ہم آ جائیں گے اور جو مرضی کہہ دیں گے. ان کی تحریک کچھ نہیں کرے گی. آپ کو کتنے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ حکومت ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر آپ کیا پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے، کیا بجلی کی قیمتوں کو نہیں بڑھا رہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی ٹو بگن ود ہے نا جی. ابھی تھوڑا 1 مہینہ آپ انتظار کریں، چیزوں میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. کچھ ایسی طرح کا انتظار اور ملا ہے اس حکومت کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد چیزوں میں فرق آئے گا؟ عالمگیر خان صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ رانا مقبول صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد پہ اپنا موازنہ کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون اگر عوام میں جائے گی تو اپنی کارکردگی کو لے کر جائے گی. پاکستان تحریک انصاف 3.5 سال بعد عوام میں گئی ہے تو وہ یہ لے کے گئی کہ امپورٹڈ حکومت کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور ہمیں اقتدار سے بے دخل کیا گیا ہے. کیا موقف رکھیں گے آپ ان کے اس بیانیے پہ؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے یہ الیکٹورل نتائج کا یہ سارا تذکرہ کیا. تو حال ہی میں ہنگو میں ایک بائی الیکشن ہوتا جہاں 2018 میں ہم 700-800 کے ڈیفرنس سے جیتتے. آج وہاں بائی الیکشن ہوتا، ہم 3 سے 4 ہزار کی لیڈ سے وہاں جیتتے.
تو یہ واضح دیکھیں، ایک چیز آج دور ڈیفرنٹ ہے، لوگ سب سمجھتے بوجھتے ہیں کہ کیسے یہ رجیم چینج ہوئی. وہ جو خط یا مراسلہ تھا وہ آپ کچھ بھی اپنے منجن بیچتے رہے، لوگ وہ بائے کر چکے ہیں، لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کس بیرونی طاقتوں کی وجہ سے اس حکومت کو مسلط کیا. ایمبیسی کاؤنسلیٹ کے لوگ آفیشلز امریکنز وہاں یہاں ہمارے منحرف ارکان سے مل رہے تھے، 22 کروڑ میں لوگوں کے ضمیر راتوں رات چینج کر دیے جا رہے تھے. اور سینٹ کے الیکشنز میں تو کھلے وہ ویڈیو شواہد موجود ہیں کہ بلدیات کا سندھ کا منسٹر وہاں 5-10 کروڑ جو پبلک کا پیسہ تھا اس سے لوگوں کو خرید رہا تھا. اسی لیے دیکھیں یہ اس وقت سیاست سے بالکل بالا تر ہے. اس وقت صرف تحریک انصاف کا ووٹر ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس وقت ہر وہ شخص جو خودداری جو چاہتا ہے کہ یہ ملک خودداری پر کھڑا ہو اور کوئی بیرونی انفلوئنس مداخلت نہ ہو، سازش نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ ان کی سوچ ہے. دیکھیں جو جلسے عالمگیر خان صاحب، میرا ایک سوال ہے، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش تھی اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور کھڑے ہیں ان کو بھی اس بات کی یقین دہانی ہے، میں مثال دے رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ کاف کی، اگر وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ بیرونی سازش کے نتیجے میں آپ کو بے دخل کیا گیا اور تمام دوسری جماعتوں کو دوسری طرف کھڑا کر دیا گیا، پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے 2 لوگ ٹوٹ کے وہ اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے جو اب موجودہ حکومت ہے، تو وہ یہ بات کیسے مان گئے کہ بیرونی سازش کے اعلی کار ہمارے 2 افراد بن سکتے ہیں 2 نہیں؟ اور آپ ان کو کیوں نہ قائل کر سکیں اس بات پہ کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں؟ یہ سوال ان سے کریں. میں ان کا کوئی ترجمان تو نہیں، میں کیسے ان کے بیان پہ جواب دے سکتا ہوں. یہ مسلم لیگ کاف کا جو بھی اسپوکس پرسن ہے ان سے یہ سوال کیا جائے. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی اس کے منٹس موجود ہیں، انہوں نے پورا اپنے منٹس میں بتایا کہ ہاں یہ مراسلہ، پہلے تو یہ مراسلہ یا خط ہی ڈینائی کر رہے تھے، پہلے تو وہ چیز سامنے آئی کہ ہاں یہ موجود ہے یہ خط، ہاں انہوں نے مداخلت کی. اب یہ کہنا ہے کہ نہیں سازش نہیں تھی مداخلت تھی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن مداخلت ہوئی ہے. مجھے بتائے نا ایمبیسی کے کاؤنسلیٹ کے جو یہ آفیشلز ہیں کیوں مل رہے تھے منحرف ارکان سے؟ جو ناراض لوگ ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے راتوں رات، وہ اتنے اہم ہو گئے ملکی فیصلوں میں کہ وہ ان سے وہ جا کر مل رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. اور یہ پیسہ چل جانا، لوگوں کو خرید لینا، گورنمنٹ گرا دینا اور سب لوگ اچھے ہو جانا، جو نیب زدہ لوگ ہیں وہ سب اچھے ہو جائے راتوں رات، تو یہ لوگوں نے اس چیز کو بالکل لوگ سمجھ چکے ہیں. اور لوگ اسی غصے میں نکل رہے ہیں کہ ہم نے کسی بیرونی فیصلوں پر یہاں پر اپنے فیصلے نہیں کرنے کے، باہر سے جو ڈکٹیشن آ گئی ہم یہاں پہ حکومتیں چینج کر دیں. او بھائی یہ الیکٹڈ وزیر اعظم تھا، لوگوں کی حمایت حاصل تھی ان کو، اور لوگ اسی غصے میں نکلیں گے. اب لوگ اسی غصے میں نکلیں گے. رانا عظیم صاحب ایک آخری سوال. جی میں سوال کرنا چاہوں گا رانا مقبول صاحب سے. رانا صاحب کیا اس لیٹر کو، اس خط کو، اس مراسلے کو جس پر اپوزیشن موجودہ اپوزیشن شور ڈال رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں تھا، کیا اس کو آپ اوپن نہیں کریں گے، عوام میں نہیں بھیجیں گے، عوام دیکھ سکے کہ اصل حقائق کیا ہے؟ آواز کٹ رہی ہے جی. رانا صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں فرمایا وہ مراسلہ جس کی بنیاد پر عمران خان کی تمام جماعت جو ہے وہ آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکلی ہے، اب تو سارا کچھ کلیئر ہو گیا بقول حکومت کے، تو کیا اس مراسلے کو اوپن نہیں کیا جائے گا؟ نہیں وہ مراسلہ اوپن ہوگا. اس میں ہے کیا مراسلے میں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ میٹنگ ہوئی ہے اسی شام کو رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر کا ایک بیان آیا تھا. وہ کہتے جی میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور اس کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے. میں موجود تھا. اسد مجید جو ہیں وہاں کے فارمر ایمبیسڈر، اس نے کہا کہ یہ خط جو دکھایا جا رہا ہے یہ تو خط میرا نہیں ہے، میں نے نہیں لکھا اس طرح، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یا کوئی کانسپریسی ہے، یہ میرے خط کی زبان نہیں ہے، یہ اس نے کہا. کانٹرڈکٹ کرتے نا پھر اس کو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ پڑھیں اس کو مراسلے کو، اس کا جو کمیونیکے ہے وہ پڑھیں تو آپ کو کہیں کانسپریسی کا بات نظر آتی ہے. انہوں نے اتنا کھل کے لکھا کہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے، یہ صرف بات بنائی گئی ہے. بنا لیں، شوق سے بنا لیں. بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھوکوں کے پیٹ کو روٹی دی، آپ نے بیمار کو دوائی دی،
آپ نے کسی کو نوکری دی، یعنی پاکستان آپ تحریک نے کسی کو انصاف گھر اگر بنا اس کو کے بیانیہ دیا، بنانا چاہتی ہے تو شوق سے بنا لے، لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت، جو بھی جماعت اپنا بیانیہ لے کر عوام میں جانا چاہتی ہے وہ بیانیہ لے کے جائے جس سے خانہ جنگی کی صورتحال نہ اختیار ہو، جس سے ملکی مفاد کی بہتری کے لیے فیصلے ہو سکیں، نہ کہ ملکی معیشت اور ملکی سیاست کا نقصان ہو۔ ہمیں وہ کلیہ اپنانا ہے، اسی کو نسخہ کیمیا بنانا ہے اور اسی سے اپنی سیاست کو آگے بڑھانا ہے۔ بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب اور رانا مقبول صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، طرف سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔